शाद भट्टी के ताबड़तोड़ हमले आमिर इलियास आग बगौला हो गया। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भट्टी ने अपनी जान को खतरे में डालकर वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी सहाफी ना कर सका। ताकतवर इदारों और हुकूमत पर सवालों की बुछाड़, ऐसे ऐसे स्कैंडल जो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। इलियास का कहना था, भट्टी तुम सहाफी नहीं इमरान खान के चमचा हो। सहाफत कर चमचा गिरी छोड़, तुमने सहाफियों का भी नाम मिट्टी में मिला दिया। बस ये कहना महंगा पड़ गया। दोस्तों पहले ये दिलचस्प और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। की मोहब्बत का शुक्रिया। अभी तक इस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई तल्ख बयान दिया हो, कोई तल्खी का इजहार किया हो? नहीं किया। दूसरी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से कोई मसला नहीं। भाई उनको उनसे मसला हो भी नहीं सकता, क्योंकि बजरिया वफाक खोए मलाई वाली कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। उनके वालिद साहब जो ऐवान सदर में बैठे हैं वो बजरिया वफाक हैं, चेयरमैन सेनेट जो हैं वो बजरिया वफाक हैं, गवर्नर्स जो हैं वो बजरिया वफाक हैं, और जो फ़ंड्स वगैरह मिल रहा है या जो कुछ प्रोटोकॉल मिल रहे हैं वो बजरिया वफाक है। तो मसला उनको पंजाब से है। यानी ये कौन सा मसला हो गया कि जब आप कह रहे हैं कि मैंडेट ही खैराती है, हकूमती खैराती है, मैंडेट ही जाली है, तो फिर अगर आप में ज़रा भी जमहूरियत है, ज़रा भी कोई अखलाकियात है, ज़रा भी कोई असूल है, ज़रा भी कोई मंतक है, तो छोड़ दें हुकूमत को। और जब आपको वो कह रहे हैं, और अभी तक बिलावल भुट्टो साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि राना सनाउल्लाह साहब ने उनको कहा है कि आप करप्ट हैं, आप 2,500-3 हज़ार अरब दुबई पहुँचा चुके हैं, तो इस बात का जवाब देना। किसी पीपल्स पार्टी वाले ने इस बात का जवाब दिया है? किसी बिलावल भुट्टो साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, आसफा भुट्टो साहबा ने इस बात का जवाब दिया है? नहीं दिया। तो ये जो तलखी है ये कंपनी की मशहूरी है, ये जो तलख बयानात हैं ये हवाई फायरिंग है। और मुझे दुख हुआ कि आपने कहा कि इत्तेहादी मिल बैठेंगे, हमें तो उम्मीद थी। भाई कि कौन से इत्तेहादी? ये बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा करते थे कि तुम कातिल आला हो मॉडल टाउन के, आशियाना और मेट्रो का तुमसे करप्शन का हिसाब लेना है हमने। बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब को क्या कहा करते थे कि ना भट्टी साहब ये कौन सी माफ़ी तलाफ़ी है कि जो इस तरह के बयानात देने के बाद के ये बिलावल भुट्टो साहब कहा करते थे कि ये ज़ियाउल हक का असल बेटा है, ये उसामा से फंडिंग ली इसने मेरी वालदा की हुकूमत गिराने के लिए। जरदारी साहब कहते थे ये दरिंदा है, धरती का नासूर है नवाज शरीफ साहब के बारे में, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला है। इसके बाद कौन सी माफ़ी है कि ये दोनों एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क और गद्दार कह चुके हैं? ये कौन सी सियासत है और कौन सी माफ़ी है और कौन सा मिल बैठना है? एक ज़ियाउल हक साहब की पैदावार हैं और एक भुट्टो साहब हैं। ज़ियाउल हक साहब वो हैं जिन्होंने भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर किया। ये कौन सी माफ़ी है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा असूल है? कौन सा नज़रिया है? कौन सा इत्तेहाद है? कौन सा जमहूरियत की बालादस्ती है? फिर जमहूरियत पे भी खड़े हों तो बात बने। जमहूरियत पे ये खड़े हैं, इनकी पार्टियों में जमहूरियत है, 2 ख़ानदानी बादशाहत है, आमरों से बदतरीन डिक्टेटरशिप है। यानी अब भी ये इत्तेहादी हैं, इसके बाद भी इनका मिल बैठना बनता है। किस लिए? कोई हमारे लिए मिल के बैठेंगे? नहीं। कोई मुल्क के लिए मिल के बैठेंगे? नहीं। कोई अवामी मसाइल हल करने के लिए मिल के बैठेंगे? नहीं। इनकी लड़ाई जो थी, निज़ाम कौन सा है? निज़ाम क्या है भाई? निज़ाम वही है जो मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि कोलैप्स कर गया है, और अब उनको उस पर पब्लिक सर्विस पे हिलाले इम्तियाज़ मिल चुका है, निशान इम्तियाज़ मिल चुका है मोहसिन नकवी साहब को, और इसहाक डार साहब को मिल चुका है, औरंगज़ेब साहब को मिल चुका है, अहद चीमा साहब को नामालूम खिदमात पर मिल चुका है। और अल्लाह ना करे कभी वक्त आए, अब जितनी हुकूमती ओहदों की बेतुकीरी हो चुकी है और जितनी इन अवार्ड्स की बेतुकीरी हो चुकी है, मरना कबूल कर लेना चाहिए इस अवार्ड्स के लिए। मैं तो उन साफ़ियों पे हैरान होता हूँ जो ये अवार्ड लेते हैं। हुकूमतों से क्या काम है साफ़ियों का अवार्ड लेना, या हुकूमतों का क्या काम है साफ़ियों को अवार्ड देना? मुलाकात करा दी जाए तो हम कायमा कमेटियों में बैठने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ मामला यह है कि हमारे बानी से मुलाकात हो जाए तब उसूल एक तरफ हो जाएंगे? अभी ये कहते हैं जी ये जो मैंडेट है, ये जो हुकूमतें हैं ये जाली हैं, तो उसूल पे कौन सी पार्टी सियासत करे बाशमूल पीटीआई? यही तो दुख है सदफ के, असूल पे कोई नहीं खड़ा हुआ। वो जो अंदर है इमरान खान, जो जिसके मौक़िफ़ से आप इख्तलाफ करें या ना इख्तलाफ करें, वो तो जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा है। उसने ना आसिफ अली जरदारी का रास्ता लिया, ना नवाज शरीफ का रास्ता लिया, ना उसने पार्टी को लेट डाउन किया, ना उसने कोई दरमियान की पतली गली ली। पार्टी क्या कर रही है? पार्टी ये जो रॉन्ग नंबर हैं पार्टी में, ब्रूटस हैं, ये जो अंदर घुसाए गए हैं स्क्रिप्टेड लोग, वो
اور ویسے بھی اب کیا کہیں کہ پارٹی توڑ دی گئی، آدھے جو اصل والے تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، جیلوں میں ہیں، پارٹی چھوڑ گئے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گور کا کیا تعلق ہے عمران خان سے یا عمران خان کے نظریے سے، اور علامہ ناصر عباس صاحب کا اور محمود خان اچکزئی کا کیا نظریہ ہے پارٹی کا یا عمران خان کی جدوجہد کا. تو یہ تو ایک ہنگامی چیز ہے. نمبر 2، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ لے لیں کہ یہ سارا جو اب لانگ مارچ ہے 27 سپتمبر کا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ نہ ہو، اس وجہ سے نہ ہو کہ منگل کو سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ کی ہیئرنگ ہے عمران خان کے علاج اور ملاقات کے حوالے سے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دیں گے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے عمران خان کی ملاقات ہو جائے یا علاج کے لیے کوئی پیش رفت ہو جائے، تو یہ لانگ مارچ رک جائے. لیکن یہ لانگ مارچ ہو کیوں رہا ہے کہ آپ نے 7 مہینے سے اس ملک کے سب سے بڑے سیاستدان اور مقبول ترین سیاستدان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے نہ ڈاکٹروں کو ملنے دے رہے ہیں، آپ نہ فیملی کو ملنے دے رہے ہیں، آپ نہ اس کے وکیلوں کو اور نہ پارٹی کے لوگوں کو ملنے دے رہے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہیں؟ یہ عمران خان کا دور جس کو سارے ہی برا کہتے ہیں، اس دور میں کبھی نواز شریف صاحب کی پر 7 مہینے پابندی لگی، شہباز شریف پر لگی، آصف علی زرداری پر پابندی لگی. تو یہ واقعتاً ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، یا خالی کھلی باتیں ہیں بھٹی صاحب؟ سوال یہاں پر یہ ہے، وہ تو ناراض تھی علیمہ صاحبہ کہ یہ تو لیٹ کر رہے ہیں، تو انہیں تو پہلے کرنی چاہیے تھی، کال پہلے دینی چاہیے تھی. نہیں، علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی والے اب سنا ہے کہ لوپ میں لے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ شروع سے ہی ایسا چل رہا ہے اور ایسے ہی ہوگا. اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی 2 رائے ہوگی کہ پہلے یا آگے یا پیچھے یا دائیں. ایک وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو فیس کر رہے ہیں. ظاہر ہے صوبہ بھی چلانا ہے سہیل افریدی صاحب نے، تلخ حقیقتیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز بھی وہ کر رہے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے. تو بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ملک کو کیوں سیاسی عدم استحکام میں دھکیلنا چاہتے ہیں. کروا دیں ملاقات. اب تو وہ یہ گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ ہم باہر نکل کر کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کوئی میڈیا سے بات نہیں کریں گے، ڈاکٹروں کی اور ان کی فیملی سے ملاقات کروا دیں. آگے بڑھائیں ملک کو یار. یہ جو اڑان پاکستان اڑان بھر رہا تھا اس کی طرف جائیں. اور ایک بات جو رہ گئی تھی صدف، وہ ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نہ کرے کبھی یہ وقت آئے کہ مجھے کوئی حکومت ایوارڈ دے اور میں ایوارڈ لوں. دوسری بات، نواز شریف صاحب کے سمدھی ہونے کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو الحمدللہ نشان امتیاز مل چکا. مجھے بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ امن و امان اور کرکٹ تباہ کر دیا محسن نقوی صاحب کو، ان کو بھی نشان امتیاز مل گیا. احد چیمہ صاحب کی خدمات نامعلوم ہیں، ان کو بھی مل گیا. محمد اورنگزیب صاحب نے سوا ستیاناس کر دیا معیشت کا، ان کو بھی مل گیا. طاہر اشرفی صاحب طاہر اشرفی صاحب کا سنیے کیا کنٹریبیوشن ہے. عمران خان بھی زندہ باد، شہباز شریف بھی زندہ باد، پرانے بھی زندہ باد، نئے بھی زندہ باد، ان کو بھی مل گیا. امیر مقام صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ چیئرمین ایف بی آر کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگے چل کر انمول پنکی کو بھی یہ کوئی حکومتی عہدہ ملے گا اور کوئی ایوارڈ ملے گا. مجھے لگ رہا ہے جس طرح یہ سلسلہ جا رہا ہے. عامر الیاس صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، مجھے بتائیں یہ لانگ مارچ کی کیا کہانی ہے؟ یہ لانگ مارچ ہونے بھی جا رہا ہے کہ نہیں؟ بھٹی صاحب کے پاس جو ممکنہ وہ طور پہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے دے کہ جی ملاقات کروائی جائے، پھر ملاقات ہو جائے، پھر یہ لانگ مارچ ہو ہی نہ. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ فیصلہ کیا ہوگا تو کسی کو ہمت ہے کہ آپ ایک ہی سبق کو بار بار سننے پہ مجبور رہتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، چلتا رہے. کیونکہ ایوارڈز کی تو جتنا سوشل میڈیا پہ تھا وہ ہم نے یہاں پہ 2 دفعہ سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب آپ آ جائیں کہ جو مارچ ہے یہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے 2 دن سے جب سے یہ بینچ بن کے سامنے آیا کہ 3 رکنی بینچ بڑا غیر جانبدار ہے، تو بہت اچھی بات ہے. میں تو پریڈکٹ نہیں کروں گا کہ وہ بینچ کیا فیصلہ کرے گا. سپریم کورٹ کا بینچ ہے، وہ آئینی عدالت کو بھیج دے، وہ ضمانت دے دے، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر دے، تو یہ عمران خان کا رائٹ بنتا ہے. 8 مہینے 14 دن ہو گئے، ان کی پارٹی تو یہ کام نہیں کر سکی نا. پتہ نہیں کس طرح اب جا کے مجبور ہو کے کس کے دباؤ پہ جا کے یہ وہاں ملتے ہیں، کبھی رجسٹرار سے، کبھی سیکریٹری سے، اور پھر وہ ڈیٹ لگ گئی. اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جانا چاہیے، عدالتوں کا کام ہے سنیں. یہ ان کی جورسڈکشن ہے، تب بھی انہیں سننا چاہیے. نہیں سننا ہے تو پھر اگلی عدالت کو ریفر کر دیں گے کہ جی سن کے فیصلہ کر لیں. کیونکہ جتنی تعریف ان 3 ججوں کی ہوئی ہے ان کو تو پھنسا دیا ہے کہ وہ جانبدار ہیں، غیر جانبدار ہیں، پارٹی ہیں، نہیں ہیں. لیکن لانگ مارچ کرنے والے جو کرا رہے ہیں، جو پھنسا رہے ہیں، جو 20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، پھنس وہ گئے ہیں دعویٰ کر کے کہ کوئی ان کے لیے راستہ بن جائے. کیونکہ یہ لوگ تو چند 100 لوگوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں
اور اب ان سے سوال کس نے کیا؟ جنید اکبر نے، کہ جو اربوں روپے کمائے ہیں لوگوں نے تو وہ پیسے کہاں گئے، ضمانتوں کے پیسے کس کے پاس گئے؟ جو لوگ ورکر پکڑے گئے ضمانت کے بعد ان کے تو کاروبار ہی خراب ہوئے نا، وہ تو ہر روز اسلام آباد آتے ہیں، کبھی کسی شہر میں جاتے ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں، نہ وکلا کی ٹیم ان کو اویلیبل ہے، نہ پارٹی اویلیبل ہے، کیونکہ پارٹی والے تو آپس میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، وہ کلہاڑے اور کسیاں چلا رہے ہیں، ادالیں چلا رہے ہیں کہ جو اکٹھا ہو سکتا ہے وہ کر لو. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اور ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ سب ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ تو سب ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں، لسٹیں بنا لی ہیں ایک دوسرے کو گندا کرنے کی. تو اس بیچارے عمران خان کا کیا قصور ہے جو وہاں بیٹھا ہے اور اس کو جو اس نے راستہ نہیں اپنایا زرداری صاحب اور نواز شریف والا، اس کو کوئی راستہ دیا ہی نہیں گیا. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اس کے ساتھ 9 مئی لگا ہوا ہے، اس کو کوئی سہولت کاری نہیں. ایک دفعہ آفر ہوئی تھی جب بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی سے بات کی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ مارچ ملتوی کر دیں تو وہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ بنے گا، جو بیگم بشرا نے انکار کر دیا، اپنے لیے بھی مشکل کر دی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کر دی. تو یہ پارٹی کے سیاسی لوگ جو بالکل سائیڈ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، وکلا بہت اچھے قابل وکلا ہوں گے لیکن سیاسی طور پہ تو وہ اس قابل نہیں. اب یہ آفر ٹیبل پر ہے عامر صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بھی آفر ان کے لیے اویلیبل ہے، نہ اس پارٹی کے سسٹم میں ہے. آپ ابھی جی ایچ کیو کے باہر گیریزن کے باہر جو پی ٹی آئی کے ورکر کی آپ نے سن لی، وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کر لی، جو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ ابھی سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی سہولت کاری موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے. اوکے بٹی صاحب یہ تو بتا دیا، لیکن ایک چیز ہمیں بتائیں، یہ آخر پی ٹی آئی کے اندر ایشو کیا ہے؟ مشال یوسفزئی، پھر ہم سلمان اکرم راجہ، بیانات یہاں پر کروڑوں میں لگائے جا رہے ہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے. جنید اکبر صاحب کا حوالہ یہاں بھی دیا انہوں نے، شاندانہ گلزار صاحبہ. پھر جب پی ٹی آئی اس طرح کی کال دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے جو ان کے رہنما سوشل میڈیا کی حد تک تو نظر آتے ہیں مگر گراؤنڈ پر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ جو صرف یہ ایک کہتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے اعلان کیا گیا ہے واقعی، یا سیریسلی اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے لانگ مارچ کو؟ میں اس طرف نہیں جا رہی کہ سپریم کورٹ سے یا عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے، میں صرف پارٹی کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں. پارٹی سیریس بھی ہے کسی قسم کے احتجاج کے لیے؟ دیکھیے 2-3 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی بات کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے کوئی خاندانی بادشاہت تو تھی نہیں وہاں، تو پہلے دن سے یہ سارے ان کا ایک فیورٹ مشغلہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ لڑنا. سویرے اٹھ کے ایک نے ایک ٹویٹ کر دینا، ایک نے ایک ٹویٹ کر دینا. خواہ جب وہ اقتدار میں بھی تھے، اس سے پہلے اپوزیشن میں بھی تھے اور اس کے بعد بھی تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دھڑے بندیاں یا گروہ بندیاں جو بری بھی ہوتی ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنا اچھا بھی ہوتا ہے، پارٹی کے اندر برا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں ایسا سمجھا نہیں جاتا کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کوئی بولے یا ہاؤس آف شریف کے خلاف کوئی بولے، لیکن پی ٹی آئی میں یہ بولتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اب ہیں اس میں بظاہر 4-5 دھڑے. پہلا سیاسی لوگ اور غیر سیاسی لوگ، دوسرا سیاستدان بامقابلہ وکلا، تیسرا پارٹی اور علیمہ خان صاحبہ، چوتھا وہ لوگ جو انڈر گراؤنڈ ہیں وہ اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اور پانچواں وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو ملک کے اندر ہیں. تو پارٹی کو شروع سے ہی ہم یہ کہتے آ رہے تھے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں جانا، آپ نے جو باہر بیٹھ کے انقلاب لا رہے ہیں ان پہ نہیں جانا، آپ نے ان گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کر کے، ان گراؤنڈ ریالٹیز میں رہ کے، ان تلخ حقیقتوں میں رہ کے، جو کچھ آپ پہ جبر ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی آپ سہ رہے ہیں اس میں سے راستہ نکالنا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک بڑا باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے. جیسا میں نے کہا رانگ نمبر بھی گھسائے گئے، بروٹس بھی ہیں، اسکرپٹڈ بھی ہیں. اور پھر جب بھی کوئی کال دی جاتی ہے، جب بھی پارٹی کوئی لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے تو اس پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اسی وقت اچانک 2-4 بندے اٹھتے ہیں اور وہ رولا ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈال دیتے ہیں بھائی رولا؟ مشال یوسفزئی صاحب ہمیشہ خاموش رہتی ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو یا مشال یوسفزئی صاحب ایک دوسرے سے کوئی دور ہیں، جا کے بیٹھیں آپس میں، بیٹھ کے معاملات حل کریں. وہ بھی میڈیا میں کپڑے دھو رہے ہیں گندے، وہ بھی میڈیا میں دھو رہی ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ عمران خان سے ان کا رابطہ کٹ آف کرا دیا گیا. عمران خان صاحب سے رابطہ ہوتا تھا تو یہ ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے ملتے تھے، جو بھی معاملہ ہوتا تھا وہ اس پہ کوئی ڈیسیژن دیتے تھے، بات آگے بڑھ جاتی تھی. اب 7 مہینے سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہے. اور اس پارٹی میں 2 بندے تھے جو پیچھے سے آگے لے جا سکتے تھے، ایک تھے پرویز الہی صاحب اور دوسرے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ جیل میں بیٹھے ہیں. 6 مقدموں میں غالباً ان کی ضمانت ہو گئی، یہ 2-3 رہتے ہیں. یعنی جو بندہ آخری وقت تک لڑائی روکنے میں لگا ہوا تھا وہ جیل میں ہے. دوسرے پرویز الہی صاحب ہیں، وہ جیل میں گر چکے، ہڈیاں توڑوا چکے، اب ان کی صحت کا مسئلہ ہے.
اور اگر پارٹی اپنے پارٹی معاملات کو پرویز جی الہی بھٹی صاحب کی کو بات کا ساتھ یہ لے نتیجہ کے ہے۔ کرتی تو بہتر ہو جاتی تھی چیزیں. تو یہ مگر حالات کا جبر بھی ہے. اگر سے تو عمران خان بہت سے کچھ ہو رابطہ بھی جاتا کٹا اور ہوا مگر سے بھی ہے. بہت اور کچھ دوستو آپ نے ارشاد بھٹی اور عامر الیاس کی گفتگو سنی. ارشاد بھٹی کا کہنا تھا بلاول بھٹو جو بولتا ہے یہ سارے کرپٹ ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کام نہیں کر سکتے، ان لوگوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی. ارشاد بھٹی کا کہنا تھا اتنے جو یہ لوگ کرپٹ ہے پھر ان سب سے بائی کاٹ کیوں نہیں کرتے. پھر بلاول بھٹو بولتا ہے یعنی کہ وزیر اعظم ٹھیک ہے باقی سارا یعنی کہ جتنا بھی طبقہ وہ کرپٹ ہے. بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا یہ لوگ دھاندلی سے ہیں، نسلوں سے دھاندلی کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ بلاول بھٹو نے سب کو یعنی کہ رگڑ دیا، سب کو ایک سائڈ پر لگا دیا ہے. پھر بولتا ہے یعنی کہ وزیر اعظم ٹھیک ہے باقی جتنا بھی طبقہ وہ کرپٹ ہے. دوگلا معیار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کی بات صحیح ثابت ہوگی. رانا ثناءاللہ نے کہا تھا یہ جتنی بھی یعنی کہ باتیں یہ الیکشن تک ہیں، جب الیکشن ختم ہو جائے گا پھر یہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے تھا، وہی بات ہو گئی. کوئی شک نہیں ہے آزاد کشمیر کے الیکشن ابھی شروع بھی نہیں ہوئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر اتنے الزامات لگائے تھے. آپ کو پتا رانا ثناءاللہ نے بھی الزامات لگایا تھا یہ لوگ پیسہ بیر لے گئے ہیں. آزاد کشمیر میں پہلے حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، پھر بھی نون لیگ جیت گئی تھی ادھر. ان لوگوں کو اسی لیے الزامات کا سہارا لینا پڑتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی اپنی ذاتی پرفارمنس ہوتی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے، اسی لیے تو یہ ان کی فنکاریاں، اسی لیے ان کو بہلا پھسلا کر ایک دوسرے کی برائیاں کر کر ووٹ لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں لازمی کیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں. کہ آپ کی محبت کا شکریہ.